अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अॼु असां सां गुफ्तगू में मौजूद आहिनि जमायत इस्लामी जा अमीर सिराजुल हक़ साहब। सिराजुल हक़ साहब सां असां मुल्की जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते ख़ुसूसी तौर गुफ्तगू कंदासीं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक़ साहब, आपने हमें KTN के लिए वक्त दिया, अपने व्यूअर्स के लिए। यकीनन सियासी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पार्लियामेंट में मज़म्मती करारदादें भी आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी आ रहे हैं, और KP पंजाब की जो इलेक्शंस हैं उस पर भी कोई पार्लियामेंट की तरफ से फ़ैसला नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़े कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शंस होंगे पंजाब में। तो किस तरफ देख रहे हैं ये पूरी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि फ़र्ज़ करे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन होंगे भी, तो क्या उससे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? क्या उनका नतीजा कोई कबूल करेगा? क्या उस पर मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत असरअंदाज नहीं होंगे? और उसके बाद फिर KPK में इलेक्शन होगा, फिर उसका रिज़ल्ट कौन कबूल करेगा? उसके बाद फिर आप देखेंगे कि निसफ से कुछ कम कौमी असम्बली के हल्के खाली है PTI के इस्तीफ़ा की वजह से, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे। उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा। तो अब सवाल ये है कि जब हम ख़ुद कहते हैं कि माशी बदहाली है, बदअमनी है, तो क्या फिर 4 इलेक्शन चाहिए या इस कौम को एक इलेक्शन जिसमें मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बन जाए और फिर वो यकसुई के साथ कौम को इस दलदल से निकालने की कोशिश करे? जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यह है कि एक इलेक्शन हो और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक होना ज़रूरी है। फिर यह है कि उसमें जो मरकज़ में हुक्मरान जमात है या सूबा सिंध और बलूचिस्तान में, इन हुकूमतों को भी क़ुरबानी देनी होगी अगर एक यूनिफॉर्म निज़ाम की तरफ आना है। वरना अब सवाल यह है कि PTI जिस तरह चाहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन हो, तो पंजाब में तो उनकी हुकूमत थी, उनकी असम्बली थी, उनका वज़ीर आला था, काबीना था, वेल मेजॉरिटी थी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ एक वेल मेजॉरिटी थी, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में किसी ने उनसे मुतालिबा भी नहीं किया था कि आप अपनी हुकूमत ख़त्म करें। नहीं, मुतालबे तो ये आते रहे हैं ना, रिकॉर्ड पे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह के बयानात आते थे कि आप पंजाब और KP से रिज़ाइन करें तो हम इलेक्शन करवाते हैं। यानी अवामी सतह पर कोई एक ऐसा जुलूस जलसा जिस पे लोगों ने मुतालिबा किया हो कि PTI इस्तीफ़ा दे। ठीक है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बयानात चलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अज़ ख़ुद बेइंतहा मेहनत करके अपनी हुकूमत को ख़त्म किया और उसमें कामयाब हो गए। और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर जश्न भी मनाया कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब उनके लोगों से ख़ुद उनका वोटर भी पूछ रहा है कि मैंने आपको मेंबर बनाया, मैंने आपको वज़ीर आला बनाया, मैंने आपको वज़ीर बनाया, वोट दिया था, तो आपने ख़ुद ही छोड़ा। अब उसी जगह दोबारा जाने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? ख़ुद भी कंफ्यूज है, वोटर भी कंफ्यूज है। इसलिए हम चाहते हैं कि खाना जंगी और फसाद की बजाय एक यूनिफॉर्म पाकिस्तान के खातिर एक इलेक्शन हो, और उसके लिए हमने तमाम स्टेक होल्डर को मशवरा तजवीज़ दी है कि हमें बैठना चाहिए और हर एक को अपने मौक़िफ़ से कोई 2 कदम पीछे हटना होगा। अच्छा, ये बातें तो आ रही हैं कि हम सबको बैठना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए, लेकिन बिठाएगा कौन? ये फ़ैसला किस तरह होगा? बयानात की हद तक तो ठीक है, आप भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बात हो नहीं रही है। आप तो वैसे भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं, ना PTI की तरफ हैं ना गवर्नमेंट की तरफ हैं, आपका एक अलग से मौक़िफ़ है। तो इसमें जमात इस्लामी कोई रोल प्ले कर सकती है इन सबको बिठाने के लिए? साथ राबिते में, और हम ये कहते हैं ना कि आप बैठने के लिए शराइत तय ना करें कि हम तो बैठते हैं लेकिन ये हमारे शराइत है। उसका मतलब है कि आप बैठना नहीं चाहते हैं। कुल दिल और
کھلے دماغ کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو ہم ایک حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کی براہ راست عمران خان سے گفتگو ہوئی ہے؟ ان کے جو سیکرٹری جنرل تھے جناب اسد عمر صاحب، وہ آئے تھے منصورہ، اور ان کے ساتھ ان کے سینئر لیڈرشپ تھی، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی۔ پھر دوسری جانب کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے، گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہاں، لیکن اب تک یہ میچور اس لیے نہیں ہوا ہے کہ خود سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک کھینچاتانی تناؤ اور پڈا ہے، اور کبھی یہ بال اس کے کوٹ کی جیب میں پھینکتے ہیں، کبھی وہ اٹھا کر اس کے جیب میں پھینکتے ہیں، تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے ایک نارملٹی نہیں ہے، انتہائی درجے کی اب نارملٹی ہے۔ پیارے بھائی، اس کا نقصان جو ہے نا، اس تناؤ کا، جھگڑوں کا، نہ آرمی چیف کو ہے، نہ چیف جسٹس کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ الیکشن کمشنر کو ہے، اس لیے کہ ان کی تنخواہوں میں حالات کی خرابی کی وجہ سے 1 روپیہ کی کمی نہیں آتی ہے، نہ مراعات میں، نہ ٹی اے ڈیز میں، نہ صبح اور شام میں۔ نقصان عوام کا ہی ہونا ہے۔ نقصان ہمارے عوام کا ہے، آپ کے سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کے کا ہے، عام آدمی کا ہے۔ تو باقی گرمی ہو تو ان کو کیا، سردی ہو تو ان کو کیا، ہر حالت میں ان کا ایک لائف کا سٹینڈرڈ ہے، وہ برقرار ہے۔ وہ جو متاثر ہوتا ہے نا، وہ غریب آدمی، کہ کل اگر کسی جلسی جلوس کی وجہ سے بازار بند ہے تو وہ کہاں مزدوری کرے گا، اور مزدوری نہ ہو تو پھر بچوں کو کیا کھلائے گا۔ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں جو 14 مئی کو الیکشنز سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں، شیڈول بھی آ چکا ہے، تو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی الیکشن ہو جائیں گے؟ گورنر اسٹیٹ بینک کو کورٹ نے براہ راست آرڈر کیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو پیر تک 21 ارب روپے فراہم کریں اور رپورٹ سبمٹ کریں ٹیوزڈے تک۔ تو سپریم کورٹ تو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ یہ اب اپنے اپنے انا کی آگ میں جل رہے ہیں کہ اب میں نے یہ بات کہی ہے تو ضرور آپ کو ماننی ہوگی، عمل کروانا ہے، عمل کروانا ہے۔ ورنہ اگر پہلی مرحلے میں جس طرح ہم نے چیف جسٹس کو مشورہ دیا تھا جب انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا کہ یہ کسی کمپنی کا یا ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے لیے فل کورٹ بلا لیں، فل کورٹ۔ اور اب بدقسمتی یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، بچہ جانتا ہے کہ فلاں کے پاس کیس گیا ہے تو کل اس کا ڈیسیجن کیا ہوگا، یعنی جیسا نام ہی آ جائے تو عام آدمی اپنے بیٹھک میں اور اپنے حجرے اور ہوٹل میں بیٹھ کر فیصلہ دیتا ہے کہ کل ان کا فیصلہ ایسا ہی آئے گا، ایک ہے میرا جج اور ایک ہے تمہارا جج، تقسیم ہو گیا ہے۔ تو ججز ورسز ججز، اس لیے ان کے فیصلوں کی اہمیت میں خاصا کمی آئی ہے۔ تو اگر یہ چیف جسٹس صاحب فل کورٹ کا اجلاس بلاتے تو اس پر پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن جب اس نے خود ہی ایک آہستہ راستے اختیار کیا کہ پہلے 9 ججز پر مشتمل، پھر 5 ججز پر مشتمل، چلتے چلتے 3 پر آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک ڈیسیجن دے بھی دیا۔ پھر فائنانس والوں سے بات کی، انہوں نے کہا پیسہ نہیں ہے۔ پھر پنجاب پولیس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے پولیس والے فارغ نہیں کر سکتے ہیں۔ فوج نے کہا کہ فوج فراہم نہیں کر سکتے، فوج نے کہا کہ ہم تو وہ نہیں دے سکتے ہیں، سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آلریڈی ایک ٹینشن ہے۔ وزارت قانون نے کہا اتنے ججز ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حکومت پنجاب نے کہا ہمارے اساتذہ مردم شماری میں۔ تو آپ الیکشن اگر عوام کے لیے اور قوم کے لیے کر رہے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ان تمام سٹیک ہولڈر کو ایک اعتماد چلے؟ اگر چیف جسٹس یعنی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سنتے ہیں۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ مجھے آئین پہ امپلیمنٹ کرنا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ بابا وہ قانون اور یا 90 دن تو انہوں نے خود ڈسٹرب کیے، اس لیے کہ 90 دن تو 14 مئی نہیں بنتا ہے، 90 دن تو 16 اپریل بنتا ہے۔ تو اگر صدر پاکستان نے تاریخ دیا اور اس میں 16 دن کا اضافہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ تو اگر چیف جسٹس یہ مہربانی کرتے کہ فیصلے سے قبل
پارلیمنٹ کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو بلاتے، ان کو سنتے، تو قوم کو ایک پیغام پہنچ جاتا کہ ہاں چیف جسٹس نے سب کو سن لیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ سے آرڈر آ رہا ہے اسٹیٹ بینکوں کے رقم فراہم کریں، شیڈول پہ الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے، فورس کی فراہمی ہو۔ دوسری طرف پارلیمنٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں ڈیلی، اور مذمتی قراردادیں بھی آپ نے دیکھیں، آج بھی آئیں، جو 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے عمل درآمد روکنے کے حوالے سے، اس پہ مذمتی قرارداد بھی آئی ہے۔ ادھر سے فیصلے آ رہے ہیں، ادھر سے مذمتیں آ رہی ہیں، تو یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں نا، یہی ان لوگوں کی صلاحیت ہے۔ اس وقت وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ایک طرف ہے اور صدر پاکستان اور چیف جسٹس دوسری طرف ہے، تو بہت طریقے اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو اب تک ان کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال کن کے ساتھ ہے؟ یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ یا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی بھی ان کے کندھوں پر پڑی ہوئی لاش تھی، اور اس کو اتارنے کے بعد اس نے ایک اور لاش اپنے کندھوں پر رکھی ہے، تو اب یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ مطلب ایک لاش کو اتار کے دوسری لاش لے کے گھوم رہی ہے۔ بالکل، اب یہ ایسے دونوں ہڈیاں ہیں کہ اس کو واپس تھوکنا بھی مسئلہ ہے اور نگلنا بھی ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تبھی جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے نا کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، ملک کو بچانا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اس وقت غیر جانبدار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا کہ جب الیکشن پروسیس شروع ہو جائے، اناؤنس ہو جائے، اور یہ لوگ اپنے غیر جانبداری کو اپنے عمل سے ثابت کرے۔ اب اعلانات پر تو کوئی بھی پاکستان میں یقین نہیں کرتا۔ اعلانات پہ بات بنتی تو پی ٹی آئی نے کتنے اعلانات کیے تھے، اور پھر پی ڈی ایم نے آنے سے قبل مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے کے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ آپ کو یاد نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ جیسے میں پہنچ رہا ہوں اور یہ ڈالر کے ساتھ میں نپٹوں گا اور یہ میں یعنی 200 پر لاؤں گا، لیکن ہو گیا الٹا، ڈالر نے ڈار کو جو ہے ٹارگٹ کر دیا، ظاہر ہے، اور اس کے پر کاٹوں گا۔ تو اعلانات پر اس لیے لوگ ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، اعلانات نہیں، عمل، وعدے نہیں، عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 ادارے اگر اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لے، پاکستان میں سیاست مستحکم ہوگی۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ادارے غیر جانبدار رہیں تو کم از کم یہ جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے، پی ٹی آئی سمیت، یہ تاریخ دان میں آپ کو، یعنی تاریخ کے کچرے میں آپ کو ملے گا، یہ پریکٹیکل آپ کو نہیں ملے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ یہ گورنمنٹ، پی ٹی آئی، یہ سارے مل کے کسی پہ اتفاق کریں؟ مثال کے طور پر جس طرح چل رہا ہے کہ بھئی 2 مہینے وہ پیچھے آئیں، 2 مہینے وہ آئیں، کوئی جولائی کا فارمولہ بنایا ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ رکھیں گے۔ وقت سے پہلے اگر ہم نے اعلان کر دیا تو اس کی افادیت کم ہوگی۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں، مطلب فی الحال آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ یقیناً میں نے سوچا ہے، اس پر ساتھیوں سے ڈسکس بھی کیا ہے، اور خود ان پارٹیوں کے بعد رہنماؤں نے اس پہ راضی مندی بھی اختیار کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت شیئر کر لیں تو وقت سے پہلے جب اس کو ہم اناؤنس کریں گے تو فائدہ کم ہوگا، پہلے ہی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ آج قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن بھی ہوا، اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی آئے اور تمام پارلیمنٹرینس بھی تھے وہاں پر، تقریریں بھی ہوئی وہاں پر۔ آرمی چیف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے اسپیچ میں کہا ہے کہ طاقت کا جو محور ہے وہ عوام ہے، اور پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، اور اس کو عوام منتخب کرتی ہے، تو وہی ان کے جو بھی آئین سازی ہے، فیصلے ہیں، وہ سپریم ہیں۔ اور کافی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، پھر دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پہ بھی بریفنگ دی گئی۔ آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف ہی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ روٹین ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ٹینشن ہے زبردست، اور تمام ادارے بن گلی میں ہیں، اور اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے مرکزی حکومت بھی روز کوئی فنکشن کرتی ہے،
کبھی جوائنٹ سیشن، کبھی قومی سلامتی کا اجلاس، کبھی پی ڈی ایم کے سربراہان کا اجلاس، کبھی پارلیمنٹ کا اجلاس، روز کچھ نہ کچھ. اس کے بدلے میں اب سپریم کورٹ بھی روز کچھ نہ کچھ چیز کرتے ہیں. یہاں تک آرمی چیف کا یہ موقف ہے کہ سپریم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکمیت اعلیٰ تو اس کی ہے. یہ 100% درست بات ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے. دوسری بات جو اس نے کیا کہ یہ اختیارات پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ عوام کا ایک ترجمان ادارہ ہے، عوام کی خواہشات کا ایک مظہر ادارہ ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک موقف ہے. البتہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہی پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کے ساتھ مشروط بھی ہے کہ کیا آپ پارلیمنٹ یہ اختیارات اس اللہ کے احکامات کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پاکستان کے نظریے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آئین میں جس طرح کہا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اللہ کا دین ہے اور کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، تو کیا پارلیمنٹ اس اختیارات کو آئین کی ان دفعات کے لیے استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہیں؟ تو میرے خیال میں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا جی، اور ہم اصل کی طرف رجوع نہیں کریں گے جس کے لیے پاکستان بنا تھا یا جو 1973 کے آئین کا اصل روح ہے، تو یہ پارلیمنٹ پہلے سے بھی موجود ہے، ٹینیور بھی پورا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ نہ آج معیشت ٹھیک ہے، نہ امن و امان موجود ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے. یعنی وہ کون سا بحران ہے جو اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام آباد میں اس وقت ٹینشن کی صورتحال ہے، اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں. آج آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ میں 5 منٹ کے اندر مارشل لا لگا سکتا ہوں. تو جواب میں آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شیر پہ چڑھنا آسان ہے، اس پہ سے اترنا بہت مشکل ہے. تو ٹینشن ابھی بھی ہے، کوئی ایمرجنسی کوئی اس طرح کا ماحول تو نہیں بن رہا؟ دیکھیے اداروں میں جو تصادم چل رہا ہے، ہمیں تو تاریخ سے سبقنا چاہیے نا. تاریخ خود ایک آئینہ ہے، اس میں دیکھنا چاہیے. 77 میں یہی ہوا، پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کی بات نہیں بنی، نتیجہ مارشاء اللہ. 97 میں یہی ہوا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں بنی، ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، نتیجہ مارشاء اللہ. خود ایوب خان کا مارشاء اللہ بھی اس لیے آیا تھا کہ سیاسی لیڈروں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا. تو وہی پاکستان ہے اور وہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہی صبح اور شام ہے. تو اگر آج بھی سیاسی لیڈروں نے کوئی ڈائیلاگ کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرات کے راستے مستقل بند ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کوئی بھی مارشاء اللہ ایمرجنسی یا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جس پہ بیٹھنا پڑے گا. حالات پرانے نہیں ہیں، اب پاکستان میں کسی کی دلچسپی بھی نہیں ہے. یہاں سے امریکہ نکل گیا ہے، افغانستان سے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کا ٹینشن ختم ہو گیا ہے، ترکی اور سعودی عرب کا ٹینشن ختم ہو گیا ہے. اب ایز سچ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا پڑے گا. یعنی باہر سے اب لوگ نہیں آئیں گے، امریکہ کی طرف آپ دیکھیں، سعودی کی طرف آپ دیکھیں کہ وہ آئیں گے، آپ کو بٹھائیں گے. اب آپ لڑتے ہیں تو تماشا کریں گے. انٹرنیشنلی جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن تھی، اہمیت تھی، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سعودی عرب ایران کی ٹینشن ختم ہو گئی، وہاں پر یمن اور حوثیز کے درمیان بھی گفتگو شروع ہوئی ہے، اور جتنے بھی افغانستان سے امریکہ چلا گیا. نیٹو آف واچ کی وجہ سے پاکستان کی ایک اہمیت تھی امریکہ کے لیے، اور ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن کی وجہ سے خود ان کی اہمیت تھی. لیکن اب اگر ان کے درمیان وہ ٹینشن نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کمانا ہے اور خود کانا ہے. اب خیرات، صدقات اور IMF اور ورلڈ بینک کی بجائے آپ کو اپنی اکانومی خود ہی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اداروں کو خود ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پہلا سوال ہی آپ نے شہزادوں کا کیا کہ پلان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن میری نگاہ میں اس ملک کا اصل شہزادہ جو ہے وہ اس ملک کا غریب پاکستانی ہے. میری نگاہ میں اس ملک کا اصل VIP
نہ چیف جسٹس ہے، نہ الیکشن کمشنر ہے، نہ آرمی چیف ہے، نہ وزیر اعظم ہے۔ وی آئی پی اس ملک کا مزدور ہے جو محنت کر کے ٹیکس دیتا ہے۔ وہ آپ کی نظر میں ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ میری نظر میں، اور وقت آئے گا کہ ہمارا عدالتوں میں انشاءاللہ وی آئی پی مظلوم بنے گا، ہمارے عدالتوں میں مظلوم ہی ہوگا، وی آئی پی ہاسپٹلز میں یہ بیمار ہوگا، تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا۔ تو ہمیں جتنا یعنی سوچنا چاہیے نا، ہمیں اس غریب آدمی کے بارے میں، یہ ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا، غریب ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے سندھ گا۔ میں دیکھیں نا جی، میں یہاں آیا ہوں، سندھ کے شہروں کو دیکھے، دیہاتوں کو دیکھے، بدامنی کو دیکھے، غربت کو دیکھے، تو اگر سندھ چند جاگیرداروں کا نام ہے تو وہ تو بہت خوش ہے، لیکن سندھ اگر پاکستان کے اس اہم صوبے کے عوام کا نام ہے تو یہاں حالت بہت خراب ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر ایک کمرشل بریک لیتے ہیں ناظرین، کمرشل بریک کھاں پو سراج الحق صاحب سے گفتگو یہ سلسلو جاری رہندو۔ ویلکم بیک ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے گفتگو ہلی رہی۔ امیر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے کتنے ماہ گزر چکے ہیں۔ ڈار صاحب جب آئے تھے یا اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے تو بیانات تو ایسے آ رہے تھے کہ کوئی 10-15 دن کے اندر یا مہینے کے اندر قسط ریلیز ہو جائے گی، پھر یہ کرتے 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 کوئی 1 سال نکل گیا ہے، ابھی تک گارنٹیز ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اب آج ایک ملک گارنٹی دے رہا ہے، کل دوسرا دے رہا ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایک آدھا ملک اور رہتا ہے جو گارنٹی دے گا تو قسط ملے گی۔ ویسے میں ایک بار پھر دہرا دوں اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہ آئی ایم ایف کے قرضے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ 22 بار ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرامات لیے ہیں اور 22 بار ہمیں ناکامی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم ترقی کر جاتے تو اب ہم کر چکے ہوتے۔ اس لیے قرضوں کی بنیاد پر دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے۔ آج اگر میں آپ کے سکر آیا ہوں اور یہاں کے دوستوں سے 1-1 کروڑ روپے لے لوں اور ابھی میرے جیب میں 10 کروڑ آ جائیں تو کیا میں مالدار آدمی بن گیا؟ اور بچوں کو خوشخبری دے دوں کہ مبارک ہو جی؟ نہیں تو وہ پھر واپس بھی کرنے ہوتے ہیں، واپس بھی کرنے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں نا جی، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، آپ یقین کریں مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر تھی میکو میزی، اس نے خود کہا تھا، میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا خیبر پختونخوا کا، باقی لوگ بھی تھے، کہ اگر آپ کے ملک میں کسی کے گدہ گاڑی ہو تو گدہ گاڑی کا جو مالک ہوتا ہے وہ گدھے کو دوست بناتا ہے کیا، یا بھائی بناتا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کسی ملک کو دوست نہیں بناتا ہے، اتنا ہی چارہ کھلاتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے اور اس کے کام آئے۔ وہ خود جاپان سے تعلق رکھتی تھی، خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ بابا اگر آپ ترقی چاہتے ہو تو جاپان پر ایٹم بم کا استعمال ہوا، ہمارے لاکھوں لوگ جل گئے تھے، ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہو گیا تھا، لیکن ہم نے قرضوں کی بجائے محنت کا راستہ، میرٹ کا راستہ اور صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا راستہ اپنایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرضہ لینے کے بجائے کرپشن کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر آپ کا اس پہ تو کوئی گفتگو ہم نے نہیں سنی ایک سال کے اندر کہ کوئی کرپشن پہ بات اب دیکھیں آپ کا ریلوے ہیں، روزانہ 14 کروڑ خسارہ ہے، آپ کا سٹیل مل ہے روزانہ 41 کروڑ روزانہ، آپ کا پی آئی اے ہے ہر گھنٹے میں 1 کروڑ روپیہ خسارہ، تو ہم اس کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ آپ کے سکر میں یہ غریب ٹیکسی چلاتا ہے، ایک ٹیکسی سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے ادارے ہیں انہوں نے تباہ کیے الٹا، اور ہر سال بجٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 450 ارب روپیہ ان اداروں کے لیے رکھتے ہیں کہ اس میں خسارہ ہونا ہی ہے، کرپشن ہونا ہی ہے، اور اس کو ہم نے مزید دینا ہے، مزید دینا ہے، ٹھیک نہیں کرنا، بس ان کو پیسے دینے ہیں۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ ایک سابق فائنانس منسٹر میں رہا ہوں، میں نے اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور آج بھی حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے بجائے اپنی اکانومی کو وہ کر لے، ڈاکومنٹڈ کر لے۔ آخری بار تو لے لینا یہ، یا ابھی بھی نہیں لیں؟ میں عرض کروں کہ یہ زہر ہے، یہ آپ کھائیں گے مزید آپ کی صحت خراب ہوگی۔ آپ قوم کو اعتماد دے،
کہ ہم اب دیانتدار ہو گئے، جتنے لوگوں نے لوٹا ہے ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کر لے. اب آپ کے توشہ خانے کے کروڑ لوگوں نے لیا ہے، وہ واپس جمع کر لینا جی. آپ کے ویسے توشہ خانہ کا بحث تھوڑا کم نہیں ہو گیا جس تیزی سے چل رہا تھا؟ اس لیے 1-1.5 کم ہوا مہینے کہ اس میں کوئی ایک فریق انوالو نہیں ہے، اب زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں، اس میں تقریباً تمام کیا مسلم لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی سب چونکہ انوالو ہے، اس لیے کوئی اس پہ بات نہیں کرتا ہے. بحث بند ہو گئی. اب اگر یہ ایک پارٹی انوالو ہوتی نا تو دوسرا ضرور اس کو قومی اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں کہیں اٹھاتے. اس طرح پاناما لیکس میں چونکہ سب کے لوگ شامل اس پر بھی بات نہیں کرتے. پنڈورا باکس میں چونکہ سب شامل ہے اس لیے اس پہ بات نہیں کرتے. پاناما لیکس کی آپ نے بات کی. میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے. مریم نواز شریف اور فیملی کے دوسرے ممبران بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید سعودی عرب سے وہ پاکستان آ سکتے ہیں یا نہیں بھی آ سکتے ہیں. تنقید تو یہ بھی آ رہی ہے کہ لندن کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سعودی عرب سفر کے لیے اجازت دے رہے ہیں لیکن پاکستان کی طرف نہیں دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ابھی. دیکھیے نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، یہ اس کا ملک ہے، عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے اور اس ملک کا شہری ہے. مسئلہ افراد کا نہیں ہے، مسئلہ اس نظام کا ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اور پوری قوم ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. یعنی جتنا میں نے اور آپ نے گفتگو کی، آپ نے ان بادشاہوں کے بارے میں سوالات کیے، لیکن سندھ کا ہاری، سندھ کا کاشتکار، یہاں کا مزدور، یہاں کا غریب، یہاں کے سیلاب کے متاثرین، یہاں کے بے روزگار نہ آپ کا موضوع ہے نہ پارلیمنٹ کا موضوع ہے، اور یہی اس ملک کا المیہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک 23 کروڑ عوام کا ہے، یہ 2% کرپٹ اشرافیہ کا نہیں ہے. تو آپ کا میڈیا بھی اس کے گرد، آپ کی سپریم کورٹ بھی اس کے گرد، آپ کی وانوں بھی اس کے چرچے، لیکن یہ بدقسمت غریب انسان جو ہے یہ جل رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی میں. ہمیں اس نظام کی طرف جانا چاہیے جو غریب کو عزت دے، اور وہ اللہ کا دین ہے، اسلامی نظام ہے، جو بلال کو عزت دیتا ہے، جو صہیب رومی کو عزت دیتا ہے، جو سلمان پارسی کو عزت دیتا ہے، حالانکہ سب کے سب غلام تھے. جنرل الیکشنز جو ہیں وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پوری مدت جو ہے اس پہ ہوں گے، لیکن یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ 1 سال مدت بڑھ بھی سکتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بحث چل رہی ہے. تو واقعتاً کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے اس وقت جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ تو یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ یعنی اس کی مرضی ہو تو 1 سال بھی کم ہے، 5 سال کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں. لیکن 1 دن کا اضافہ کرنا بھی یہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی یہ الیکشن میں جائیں، نگران حکومتیں قائم کر لیں. اس لیے کہ اس نے کرنا کیا ہے، یعنی کوئی ویژن تو نہیں ہے، کوئی پروگرام تو نہیں ہے، ٹینیور پورا کرنا کوئی کامیابی تو نہیں ہے. اب 4.25 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی تو 4.25 سال یہی ایک بات کرتے رہے کہ ہم مسلم لیگ کا گن صاف کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم والے آ گئے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا گن صاف کرتے ہیں. تو اس لیے کہ ان پارٹیوں کے ساتھ اپنے مفادات کے علاوہ اور کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا، اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کافی، اس وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ بھی کے پی کے میں بھی گھوم رہے ہیں، پنجاب میں بھی، دوسرے علاقوں میں بھی پاپولرٹی واقعتاً بڑھی ہے عمران خان کی. تو شہباز شریف صاحب عدم اعتماد سے پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ ان کو یہ ٹینیور پورا کرنے دے، کچھ صبر کر لے. لیکن اور میں نے کہا یہ آپ سیاسی شہید بنائیں گے، لیکن ان کا ایک خیال تھا کہ نہیں، یہ جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے پوری نہیں کیے اور کمزور کارکردگی ہے اور جس طرح ایکسپوز ہو گئے تو یہ پاپولر نہیں ہو سکتے. اب ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کے بعد انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ امریکہ نے سازش کی اور یہ سائپر ہے. مجھے بھی فون کیا، مجھے بھی کہا کہ یہ سازش ہوئی ہے اور یہ سائپر ہے ہمارے ساتھ. میں نے کہا آپ مجھے بھیجے کہ میں بھی پڑھ لوں، اس کا فوٹوسٹیٹ بھیجے.
تو انہوں نے کہا کہ بس ابھی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، شاہ محمود صاحب اور پرویز خٹک کو دے رہے ہیں. 8 مہینے گزر گئے، انہوں نے نہیں بھیجا، سائفر کی کاپی نہیں ملی، سائفر کی کاپی نہیں ملی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل کا حل ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں. لیکن سائفر کو لے کے جو رجیم چینج آپریشن کے نعرے یہ وہ، اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکسیس ہوئے، اس کی پاپولرٹی کچھ بڑھی؟ میرے پیارے بھائی، یعنی الیکشن کس لیے؟ الیکشن حکومت سازی کے لیے ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کی تو مرکز میں حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی. لیکن عوام کو کیا ملا؟ نوجوانوں کو کیا ملا؟ کیا انصاف قائم ہوا؟ کیا یکساں نظام تعلیم ہو گیا؟ کیا پٹوار خانے ٹھیک ہو گئے؟ اب پی ڈی ایم والے ہیں، یہی جناب بلاول صاحب نے جلوس شروع کیا تھا کراچی سے اور پنڈی تک مارچ کیا تھا، اور مولانا صاحب نے بھی کیا تھا، مولانا محترم نے بھی کیا. اب وہی دونوں حکومت میں بالکل خاموش ہے، اب مہنگائی بھی نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ گزشتہ اب وہ سارے خاموش ہیں. تو ماضی ٹریک تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی بڑے بڑے مارچ کرتی رہی ہے، لیکن آپ بھی خاموش ہیں. نہیں، ہم تو مسلسل، آج بھی میرے کئی پروگرامات ہو گئے. ہم نے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا، یہاں رحیم یار خان سے فیصل آباد سے وہاں تک مارچ کیا. مسلسل ہم محنت میں ہیں. مہنگائی کا جو علاج ہے نا، وہ عوام کے ساتھ ہے. عوام ہمیں ووٹ دے، پھر ہمارا احتساب کرے، پھر ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے. اگر ہم انقلاب، تبدیلی اور خوشحالی نہیں لا سکے، پھر عوام ہمارے ساتھ بات کرے. اس وقت ہم عوام سے بات کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے ایکسپوز، ناکام ہونے کے بعد، بے نقاب ہونے کے بعد، اب سیکنڈ چوائس جماعت اسلامی کا ہے. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو سیاسی شہید نہ بنائیں، ان کو حکومت پوری کرنے دیں، ٹائم مدت پوری کرنے دیں، لیکن وہ نہیں مانے اور فائنلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں مذمتی قراردادیں سپریم کورٹ کے لیے آ رہی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی سیاسی شہید بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں آخر میں کہ بھائی اب اور کچھ نہیں ٹھیک ہوا تو یہی راستہ اختیار کر لیں، یا ایسا نہیں ہے؟ کہ قرارداد کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. ایک رائے، ایک تجویز، ایک اخلاقی سپورٹ ہوتا ہے. ورنہ اس سینٹ میں ہمارے کتنے قرارداد پاس ہو گئے. اس دن پر قرارداد پاس ہوا، ہمارے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، سود کے خلاف، سینٹ نے ساتھ دیا، تمام ممبران نے ساتھ دیا. اگلے دن اسٹیٹ بینک نے شرعی سود میں 1% اضافہ کر لیا. تو اگر پارلیمنٹ کے قرارداد، تو تاریخ میں قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، اچھا، اسی سینٹ نے میرے اس پہ تحریک پہ قرارداد پاس کیا تھا کہ جو مقابلے کی امتحانات ہے سی ایس ایس کے لیے، وہ اردو زبان میں ہو. قرارداد پاس ہو گیا، لیکن عمل تو اب بھی نہیں ہوا. قرارداد پاس ہوا ہے کہ اردو سرکاری زبان ہو، لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا. روز قرارداد پاس ہوتا ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے. سب لوگ مطلب اس کی بڑی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. کراچی الیکشنز بلدیاتی، جماعت اسلامی نے کافی ووٹ لیے اور اب وہ روزانہ ہی نعیم صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. تو بہت دن کافی نہیں ہو گئے ہیں. یقیناً کراچی کے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، ووٹ دیا، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی، صوبائی حکومت نے اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کیا. انتظامیہ چھوٹے چھوٹے حلقے اپنے لیے بنا لیں جس میں 15 ہزار ووٹر ہے. اس کے مقابلے میں جہاں ان کی یعنی وہ نہیں تھی پوزیشن اچھی، تو وہاں 50 ہزار ووٹر پر مشتمل حلقے بنائے. اس کے باوجود بھی وہ نہیں جیت سکے. لہٰذا اب انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جہاں حلقے ہیں ابھی تک وہاں الیکشن نہیں ہوا ہے. ایک تو وہاں الیکشن بورڈ ڈیلے کیا. پھر جن پولنگ سٹیشن پر ہمارے اعتراضات ہیں کہ وہاں دوبارہ الیکشن ہو، اس لیے کہ جو بیلٹ پیپر تھے، جو تیلے تھے، جو مہر وغیرہ ان کے ساتھ پڑی تھی، وہ سارے ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، نئے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. تو اب بھی پیپل پارٹی کو اور سندھ گورنمنٹ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کو میئر دے جس پر کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے، اور اپنے سرکاری سرپرستی اور سرکاری زور اور جبر اور وسائل کی بنیاد پر اب کراچی شہر کو اپنی میئر سے محروم نہ رکھے.
کراچی کی میئرشپ کے لیے اگر آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت پڑی تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پی ٹی آئی تو کہہ چکی ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے. یقیناً پہلے مرحلے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک سنگل میجارٹی پارٹی تسلیم کرے. اگر نہیں ہوئی تو؟ اور یہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا جی؟ نہیں، یہ جو روزانہ اگر پھر ہم فیصلے نہیں ہونے دیں گے، ہمارا حق ہے. عوام نے اگر رائے اگر ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر آپ جمہوریت کو مانتے ہیں تو ہمارا حق ہے. اب جمہوریت کو نہیں مانتے ہیں، زور اور جبر اور زبردستی کے بات کرتے ہیں تو آپ کی مرضی. کبھی کبھی گنتی میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، ایک آدھے 2-4 ووٹوں کی. اسی طرح بھائی گوادر میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو 95 دن ہو گئے قید میں ڈالا ہے، بغیر کسی ثبوت کے اس پر ایک قتل کا مقدمہ ڈالا ہے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، بلدیات میں ان کو کامیابی ملی. پھر حکومت نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، تو بجائے اس کے کہ اپنے معاہدے پہ عمل کرتے انہوں نے اس کو جیل میں ڈالا. تو ان دونوں جگہوں کے حوالے سے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے. ہم نے تو ابھی سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی، امید ہے سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گا، اس لیے کہ تقریباً 250 سے زیادہ کارکنان رہا ہو گئے اور سارے کیسز ختم ہو گئے. کبھی جج تبدیل کرتا ہے، کبھی تاریخ نہیں نکلتا ہے، تو اس لیے ہم اب سپریم کورٹ میں گئے ہیں. لیکن بہرحال وہاں کے لیے بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ایک پرامن بلوچستان کے لیے ضروری ہے کہ گوادر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے، ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے. اور کراچی چونکہ معاشی شہر ہے اور ایک چھوٹا پاکستان ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، قطاروں میں کھڑے ہو گئے، شناختی کارڈ جیب میں رکھا ہے، ٹپے لگائے ہیں. تو اب ان کے نتیجے کو اور ان کے فیصلے کو حکومت سندھ سبوتاج نہ کرے تو یہ سندھ کی حکومت کے لیے اچھا ہے. جنرل الیکشنز میں جیسے ماضی میں ایم ایم اے بنا اور ابھی ظاہر الیکشنز ہوں گے، جماعت اسلامی اس وقت تو سولو فلائٹ الگ سے کھڑی ہوئی ہے، سب سے پی ڈی ایم سے بھی پی ٹی آئی سب سے الگ کھڑی ہوئی ہے. تو جنرل الیکشنز میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر کوئی اتحاد مذہبی جماعتوں کا بن سکتا ہے یا کسی اور سے، یا ایون پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتی ہے جماعت اسلامی اتحاد؟ دیکھیے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت ہے، ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا ہے، یعنی حکومت برائے حکومت نہیں، حکومت برائے جدید اسلامی پاکستان، ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان. ہم چاہتے ہیں تعلیمی نظام بدلے، ہم چاہتے ہیں کہ زرعی نظام ٹھیک ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صنعتی ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں سودی نظام کا خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں وی آئی پی کلچر تبدیل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں تمام غیر آباد بنجر زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کر لے، ہم چاہتے ہیں ہر نوجوان کو بے روزگاری الاؤنس دے روزگار ملنے تک، ہر بزرگ کو بڑھاپا الاؤنس ملے، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو میراث میں حق ملے، ہم چاہتے ہیں کہ مساجد کو ہم کمیونٹی کے لیے کفالت کے مراکز میں تبدیل کر رہے. جس طرح مدینہ کی مسجد نبوی میں فیصلے بھی ہوتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا انتظام بھی وہی ہوتا تھا، تو ہم ایک مکمل انقلاب چاہتے ہیں، ایک فلاحی اسلامی ریاست چاہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یعنی الخدمت میں کام کیا، ہمیں بھی لوگوں نے اربہ روپیہ دیے اور ہم نے تقسیم کیے، ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہیں. اور تو کیا امریکہ میں جو غیر مسلم تنظیمات ہے، برطانیہ میں غیر مسلم تنظیمات ہے، وہ بھی اعتماد جماعت اسلامی پر کر رہی ہے. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی قوم کو اس طرح قطاروں میں کھڑا کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. لوگوں کو ان کا حق ان کے دہلیز اور گھر پر ملے گا. آپ کا اشارہ جیسے یہ آٹا وغیرہ، بالکل جو آٹے کے لیے سارے لوگوں کا جس طرح انہوں نے یعنی تمسخر اڑایا، اور مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ تصاویر لے کر باہر کی دنیا میں لوگ پاکستانیوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، آٹے کے لیے ہزاروں کی جلوس میں. شرم کی بات ہے جی. زرعی پاکستان، ایٹمی پاکستان، 23 کروڑ عوام کا پاکستان، 5 دریاؤں کا پاکستان. تو اس ایجنڈے پر عمل کے لیے ہم عوام سے تعاون چاہتے ہیں، اور عوام کے علاوہ جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، یعنی اس وقت وزیر اعظم مسلم لیگ کا ہے، صدر پی ٹی آئی کا ہے، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے، سب حکومت میں شامل ہے. تو اگر ان کے ساتھ مل کر یعنی ہم کیا کریں؟ یہ تو یہی نظام چلانے کے اسپیشلسٹ. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ جو ہے اگر الیکشن جنرل الیکشن ہوں گے تو پھر جماعت اسلامی الگ سے اپنے ہی پلیٹ فارم سے. آپ کو یاد رکھیں ترازو ہمارا نشان ہوگا،
اور آپ نے بھی اگر ووٹ دینا ہے. آج کل ویسے ترازو کے پلڑے جو ہیں برابر کرنے کی بھی بڑی بحث چل رہی ہے. یہی مطالبہ ہے نا کہ ترازو کو دونوں پلڑے برابر ہو. برابر نہیں آپ بھی سمجھتے ہیں مریم نواز کی طرح. اس وقت تو دیکھیے خود آپ کے میں نے پہلے بھی تبصرہ کیا کہ ججز خود کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے. گزشتہ دنوں ایک جلسے میں ایک بہت بڑے پروگرام میں قاضی جسٹس عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ کیا ہم انصاف دے رہے ہیں. کوئی 350 اباؤٹ ججز تھے, کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہم انصاف دے رہے ہیں. خود ججز کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے اس لیے کہ انصاف اللہ کے دین میں ہے. اللہ کا دین جب تک غالب نہ ہو, نافذ نہ ہو, اس میں محمود اور ریاض ایک سب میں نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف عمران خان کا جو فیوچر ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فیوچر کے بجائے ان کے ماضی کو دیکھیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا. پی ڈی ایم نے کیا کیا, مسلم لیگ نے اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے. ماضی کو دیکھ کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو 3 پارٹیاں ہیں نا, نظام کے بارے میں, سٹیٹس کو کے بارے میں ان سب کا اتفاق ہے. ان کا اتفاق ہے IMF سے قرضے لینے پر, قرضوں کی معیشت. ان کا اتفاق ہے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کے اور سب خاموش ہیں. ان کا اتفاق ہے ایک بیہودہ قانون بنانے پر, ٹرانسجنڈر جیسے قانون پر. ان کا اتفاق ہے ملک میں سودی نظام پر. ان کا اتفاق ہے طبقاتی نظام تعلیم پر. ان کا اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ہمارے ہاتھ کی چڑی ہو اور جیب کی گڑی ہو اور گڑی کی مچھلی ہو. اس لیے یہ ایک سٹیٹس کو ہے. یہ ایک سٹیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 3 مختلف پارٹیاں ہیں جن کا نام آپ نے لیا. اس لیے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مطلب یہ سارے ہی ایک کشتی کے سوار ہیں. یہ ایک کلچر, ایک کشتی, ایک سٹیٹس کو, ایک نظام کے علمبردار ہے. اور آپ کے 75 سال ان لوگوں نے ضائع کیے. جس طرح چائنا کی کوششیں ہیں, سعودی عرب اور ایران کا جو کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا اس میں بات چیت کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. افغانستان میں بھی چیزیں جو امریکہ کی واپسی ہو گئی, یمن میں بھی گفتگو ہو رہی ہے حوثی باغیوں کے ساتھ. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو بھی جو اپنے پڑوسی ہیں ملک, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تاکہ پھر ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں. دیکھیے افغانستان ہمارا پڑوسی ہے. آپ کا مطلب افغانستان ہے, تو افغانستان اور پاکستان کا مستقبل ایک ہے. انڈیا ہے. جو میں انڈیا کی بات بھی کرتا ہوں, لیکن اس وقت جو ہمارے بے انتہا اسٹریٹجک ضرورت ہے وہ افغانستان میں امن ہے, وہاں سٹیبلٹی ہے, ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہے. ورنہ ماضی کی طرح افغانستان کو ہمیشہ انڈیا نے ہمارے خلاف استعمال کیا ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ مستقبل میں بھی افغانستان ہمارے خلاف استعمال ہو. یہ 1400 کلومیٹر پاک افغان بارڈر تھا نا جی, یہاں کوئی پولیس بھی نظر نہیں آتا تھا. یہاں باہر کے سیاح آتے تھے اپنے اہلیہ کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر وانا اور وزیرستان میں گھومتے پھرتے تھے. اتنا ایک پرامن یہ بارڈر تھا 1400 کلومیٹر. لیکن اب وہاں خود ہماری فوج بینکر میں ہے, باڑ لگا رہے ہیں. تو افغانستان اور پاکستان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کو فروغ ملنا چاہیے, اور دونوں ملکوں کو یکساں طور پر پیش قدمی کرنی چاہیے. جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے, ہمارا ایک ہی تنازع ہے کشمیر کا. اگر انڈیا اس ریئلٹی کو تسلیم کر لے, اقوام متحدہ کے قراردادوں کو تسلیم کر لے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دے دے جس طرح ان کا حق ہے استصواب رائے کی آزادی, اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو انڈیا ہمارا پڑوسی ہے. ایران کے ساتھ جیسے گیس پائپ لائن اور تیل کی خریداری ہم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جی, ایران, چائنا, تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جماعت اسلامی کے منشور کا حصہ ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنا ماحول اچھا ہو جائے کہ آدمی صبح ناشتہ کر لے لاہور میں اور دوپہر کا کھانا وہ دوشنبہ میں کھائیں. اتنی قریب جگہ ہے, چترال کے راستے واخان کوئی 35 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو ہمارے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپ اور مغرب کی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم ریجنل سطح پر کوئی
اچھا انوائرمنٹ کریٹ کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا سراج الحق صاحب. ناظرین وہاں گفتگو بدھی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جی کہیں بے پروگرام میں کہیں بھی شخصیت سے گڈ وری حاضر تھیندا سی. تیس تائیں اجازت دیندا سدائیں گڈ.